मेरा नाम साक्षी है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी जवानी जेल की काल कोठरी में गुजर जाएगी। ये जिंदगी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं जेल में क्यों जा रही हूँ, ये बात तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मेरा क्या जुर्म था जिसकी वजह से मैं 25 साल की उम्र में ही जेल चली गई। लेकिन फिलहाल मैं आपको जेल के अंदर की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो भयानक होश उड़ा देने वाली और दिल दहला देने वाली और इंसान के शरीर से जान निकाल कर फेंक देने वाली कहानी है। जेल में जाते हुए मेरे सर पर एक बड़ा सा बोझ आ पड़ा था, जो शायद यहाँ के हालात की वजह से था। मैंने जेल के बारे में बहुत खतरनाक और भयानक बातें सुनी हुई थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन मैं भी इसी जेल में आ जाऊंगी, कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जाएगा जिसका शिकार यहाँ पर पहले से ही 2 लड़कियां और 2 औरतें हो चुकी थीं। इन्हीं लोगों और इन्हीं औरतों में से मैं एक थी, जिन्होंने जेल में होने वाले इस पाप की कहानी की शुरुआत की थी। वो मेरे लिए सबसे खतरनाक रात थी, जब मैं जेल की काल कोठरी में बैठी अपनी नसीब पर बुरी तरह से रो रही थी और अपनी जिंदगी को कोस रही थी। तभी अचानक मुझे किसी की भारी कदमों से चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए और मैं बुरी तरह से डर गई। मैं नहीं जानती थी कि आने वाला इंसान कौन है। अंदर आने वाले इंसान के कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि जैसे हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, तभी वहां से चलकर आने वाला इंसान सलाखों के पीछे आकर खड़ा हुआ और अपना सर वहां पर रख कर कहने लगा कि ए लड़की, जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा बाहर निकलने का टाइम आ गया है। उस आदमी की आवाज़ इतनी खतरनाक और भयानक थी, जिसे सुनकर मैं उठकर खड़ी हुई थी। मैं किसी कठपुतली की तरह खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर हुक्म ना मानने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान में ही दी जाती है। इन लोगों ने अगर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, और यहाँ बचाने वाला तो मुझे कोई भी नहीं है। मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं थी, और वैसे भी मैं एक बेटी की माँ थी। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मेरी बेटी 1 साल की थी। एक औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से होती है कि जेल के लोगों और उनके सितम का मुकाबला कर सके। मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ जो मुझसे पूछा जाएगा मैं सच सच बता दूंगी। मैं किसी से भी किसी तरह की कोई बहस नहीं करूंगी। मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगी। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने सामने मौजूद आदमी को देखा तो उसके सिर के बाल उड़े हुए थे। वो देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें भी अजीब सी थीं और उसके हाथों पर बड़े बड़े टैटू बने हुए थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मुझे देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो आदमी जेल के स्टाफ का नहीं है, बल्कि वो तो कहीं बाहर से आया कोई नशेड़ी सा या फिर गुंडा है। मैं तो उसे देखती ही रह गई। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये तो मुझे कोई और आदमी मालूम होता है, क्योंकि जेल के स्टाफ का कोई भी आदमी ऐसे कपड़ों में नहीं आता। वैसे भी ये औरत की जेल थी। इस जेल में तो सिर्फ लेडीज इंस्पेक्टर थीं। एक मर्द का यहाँ पर क्या काम हो सकता है। मैंने देखा जेल का सेल अंदर से भी बंद था और बाहर से भी, मगर वो आते ही मुझे उकसा रहा था कि तुम बाहर आ जाओ। मैंने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा तो वो चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आती? क्या तुम बहरी हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि बाहर आ जाओ। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा, किस चीज़ की बारी है? मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे सवाल किया था। वो तो मुझे गुस्से से घूरने लगा और कहने लगा, तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूं? मैं भी फिर से हिम्मत करके उससे कहा, क्या मतलब है? तुम्हारा क्या बंदोबस्त करोगे तुम मेरा?
میرے اندر اچانک ہی ہمت آ گئی تھی کہ جب میں جیل میں آ گئی ہوں، جب میرے نصیب میں لوگوں کی مار کھانا ہی لکھا ہے اور میری ساری زندگی دکھوں کی ہی برداشت کرنا ہے، تو پھر میں اپنی عزت کے لیے، اپنے سمان کے لیے کیوں نہ آواز اٹھاؤں؟ میں نے اس آدمی سے یہ سوال کیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بحث بھی کر رہی ہے۔ رک، میں ابھی تیرا علاج کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی بھاری قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ آدمی تو جیل کا لگ ہی نہیں رہا تھا، پھر مجھے کیوں باہر آنے پر اکسا رہا تھا؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کے قدموں کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں آنے لگی تو میرا شریر بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس آدمی سے بدتمیزی کیوں کی۔ وہ مجھے کہاں لے کر جائے گا؟ میں دل میں سوچنے لگی اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ ڈر کی وجہ سے مجھے بری طرح سے پسینہ بھی آ رہا تھا اور میرا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تبھی اس آدمی نے میرے سیل کے برابر والے سیل کا دروازہ کھولا۔ میری جان تو آج بڑی مشکل میں آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ دوسرے سیل میں موجود عورت کو باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے پاس تو سیل کی چابی بھی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ عورت بالکل میرے برابر والے سیل میں موجود تھی۔ میں نے بھگوان جی کو تھینک یو بولا کہ اچھا ہوا میری جان بچ گئی۔ وہ عورت بری طرح سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو ایسا کوئی آروپ بھی نہیں کیا جس کی سزا مجھے اتنی بھیانک دی جائے گی۔ میں نے دیکھا وہ عورت چلا رہی تھی مگر لیڈی انسپیکٹر اسے بری طرح سے گھسیٹ کر باہر لا رہی تھی، جبکہ اس کے زیادہ رونے پر لیڈی کانسٹیبل نے اس کے منہ پر ایک دو تھپڑ بھی مار دیے تھے۔ مجھے اس بیچاری پر بہت ترس آ رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل اسے جیل سے گھسیٹ کر باہر لے آئی اور اس کو اس آدمی کے حوالے کر رہی تھی۔ اس آدمی نے بڑی شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے سیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تو کب تک بچے گی؟ ایک دن میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے لیڈی کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا فائدہ بھی ہمیں بے حساب ہوگا۔ یہ جوان ہے اور خوبصورت ہے اور بڑی ہمت والی لگتی ہے۔ اس خطرناک آدمی کی بات سن کر مجھے اس پر گھن آنے لگی اور اپنے آپ پر بھی رونا آ رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ اگر اس نے مجھے کوئی سزا دے دی تو میں زندگی بھر بھول نہیں پاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں اس کال کوٹری کی مصیبت کو برداشت کر پا رہی تھی اور اب میری جان کو ایک اور مصیبت آنے والی تھی۔ فی الحال اس عورت کے جانے سے بعد میں اس کے لیے پرارتھنا کرنے لگی، مگر انسان کب تک ایک چیز سے بچ سکتا ہے جو اس کے بھاگیہ میں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو رات آئی اور اس میں جو حادثہ ہوا وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس آدمی نے آ کر میرے سیل کے باہر چلانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے باہر بلا رہا تھا اور میں ڈری سہمی اپنے سیل میں چپ چاپ بڑی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چابی گھما کر تالے کو کھول دیا۔ میں تو گھبرا گئی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے تھے کیونکہ مجھے پہلے ہی اس آدمی سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ لیڈی انسپیکٹر کو بھی میرے سامنے لے کر آ گیا تھا۔ لیڈی انسپیکٹر میرے سامنے آ گئی۔ انہوں نے میرے بازو سے مجھے پکڑ لیا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، جاؤ، آج رات کے لیے تمہاری باری ہے۔ لیڈی انسپیکٹر کے کہنے پر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس خطرناک آدمی کے ساتھ کیوں جانا ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے اس کے ساتھ مت بھیجو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میری کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ کہنے لگی کہ یہاں پر صرف ہماری مرضی چلتی ہے، ہم سے تم دشمنی پالو گی تو تمہارے لیے زندگی نرک بنا دیں گے، اس لیے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے ہماری بات مانتی رہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ عورتیں ایسا بھی کر سکتی تھیں، مگر میرے لیے زندگی پہلے ہی کافی مشکل تھی۔ میں نے
भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी इज्जत बचा लेना, क्योंकि एक औरत के पास इज्जत से बढ़कर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके लिए वो जान देने पर भी उतर आती है, और मेरे लिए भी सबसे बढ़कर मेरी इज्जत ही थी। मैं रोती हुई उस आदमी के साथ बाहर जाने लगी। बाहर गैलरी में आकर मेरी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे देखते ही मेरी जान निकल गई थी। मैं घोड़े से पहले ही बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन आज ये घोड़ा मेरी आंखों के सामने था, और वो आदमी उसे खुद ही हाँकने लगा और मुझे भी घसीट कर चिल्लाने लगा। एक तो मेरे दिमाग पर उस घोड़े का डर बुरी तरह से छाया हुआ था, और दूसरा इस आदमी के अजीब से हुलिये को, जिसे देखकर किसी को भी आसानी से डर महसूस होने लगे। यह आदमी देखने में बहुत खतरनाक था। ऐसा लगता था जैसे पहले भी वो काफ़ी सारे खून कर चुका है। फिलहाल मैं उसके साथ चलने लगी, क्योंकि ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाकर उसके साथ भेज दिया, और जो पुलिस हमारे साथ आई थी, वो लोग जेल की 15 मिनट की दूरी से ही हमसे अलग हो गए। जेल के रास्तों के बारे में भी मुझे जानकारी हो चुकी थी। अब हम लोग जिस जगह जा रहे थे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं आज से पहले किसी ऐसी जगह पर नहीं गई थी। इस जेल में मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था, मगर रात के अंधेरे में जब मैं जेल से निकली तो जेल की एक एक दीवार, एक एक कोना मुझे अच्छे से याद हो चुका था। वह मेरे दिलो दिमाग पर नक्शा बनकर छा चुका था। मेरे दिमाग में हर चीज़ छाई हुई थी। मैं हर चीज़ को देखकर पहली बार में ही उसको याद कर लिया करती थी। दिल ही दिल में खुश भी होने लगी कि कल को अगर मुझे यहाँ से भागना पड़े तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जेल के पास से एक रास्ता गुजर रहा था, जिससे ये आदमी मुझे लेकर आया था, और अब वो रास्ता मुझे याद हो चुका था। उस रास्ते की पहचान एक ऐसी पहचान थी, जिससे साफ पता चलता था कि ये खुफिया रास्ता है, और इस रास्ते से ये लोग किसी को गुजरने नहीं देते। तब तक किसी को गुजरने नहीं दिया जाता, जब तक किसी की मजबूरी ना हो। जब हम लोग जेल से बाहर निकले तो उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा, और वो कहने लगा, सुनो लड़की, तुम्हें रास्ते में शोर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, क्योंकि तुम हो तो जेल में रहने वाली आरोपी औरत, और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ तुम एक मुजरिम औरत हो। इसलिए अगर तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगी तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जो तुमसे ये कहा जाए, तुम वही करना। शायद हो सकता है तुम्हारी जान भी बच जाए। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश करोगी, तो फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे से कभी भी नहीं निकल पाओगी। इसलिए तुम्हारा फ़ायदा खामोश रहने में ही है। मैंने उसकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, और मैंने उससे वादा किया कि मैं सारे रास्ते किसी तरह कोई शोर नहीं करूँगी। हम लोग पैदल ही चल रहे थे। वो घोड़ा भी हमारे साथ था, जिसे देखकर पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। चलते-चलते वो आदमी एक घर के आगे रुक गया था। ये घर तो नहीं बल्कि एक बड़ा-सा बंगला लग रहा था। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसके अंदर घोड़े भी होंगे। मगर ये आदमी तो जानवरों में दिलचस्पी रखने वाला लगता था। बंगले के अंदर जाते ही इसने घोड़े को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। घर के आखिर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जो कि किसी स्टोर रूम के जैसा लग रहा था। अंदर से कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के अंदर ज़मीन पर बिस्तर लगा हुआ था, और चारों तरफ घरेलू इस्तेमाल करने का सामान था, और साथ में एक खूंटी भी लगी हुई थी। मैंने उस कमरे को थोड़ी अजीब नज़र से देखा था, और देखती भी क्यों नहीं। कमरा कच्चा था, जबकि बाकी पूरा घर तो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। घर में कई जगह पर तो डेकोरेशन भी हुई थी, लेकिन इस कमरे को देखकर लगता था कि जैसे इसमें कोई इंसान रहता ही नहीं। इस कमरे में जो बिस्तर लगा हुआ था, मैं वहां पर जाकर बैठ गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, वो खतरनाक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میں تمہیں یہاں پر بے وجہ نہیں لے کر آیا ہوں، اور تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم میرا کام کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو میں تمہیں جیل سے رہا کر دوں گا، اور تمہیں اتنے زیادہ پیسے دوں گا کہ ساری زندگی تم آرام سے بیٹھ کر کھاؤ گی اور موج کرو گی۔ یہ دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا عالیشان بنگلہ اور میرے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ سب میری اپنی محنت کی کمائی کی وجہ سے ہیں۔ یہ سارا روپیہ پیسہ میرے اکیلے کا ہی ہے، ان سب کا مالک میں ہوں۔ میں تمہارے لیے زندگی آسان بنا دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور ہاں، کسی بات پر بھی اگر تم نے ضد کی تو میرے پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور میں پھر ایسی عورت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گی۔ تمہارے نہیں بچے پیدا ہوں گے اور نہ ہی کبھی تمہاری شادی ہوگی۔ اگر تم کنواری ہو تو تم بنا شادی کے ہی رہ جاؤ گی، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تم بے اولاد ہو جاؤ گی۔ وہ آدمی مجھے دھمکا رہا تھا، ایسی باتیں کر کے مجھے بری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ مجھے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، تو وہ چلا کر کہنے لگا، زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جتنا کہتا ہوں اتنا کرو۔ اس آدمی نے پہلے مجھے دیسی گھی کھانے کو کہا، میں نے دیسی گھی کھانے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا، گھی تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا۔ کہ اس نے مجھے زبردستی گھی کھلایا اور کہا، اب بستر پر لیٹ جاؤ اور اپنی آنکھیں بند رکھنا، ادھر ادھر دیکھنے کی اور یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو تم نہیں جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تم یہاں پر سکون سے رہو، تمہیں یہاں پر کھانا، پہننے کے لیے کپڑا اور سکون بھری زندگی، ہر چیز دی جائے گی۔ تمہیں جس میں فائدہ ہو تم وہی کرو، بس میرے ساتھ دشمنی کر کے تم سب سے بڑے نقصان میں پہنچ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے میری آنکھیں بند رکھنے کے لیے کہا تھا، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر اپنا دوپٹہ باندھ لیا اور اس کے کہنے کے مطابق ہی کام کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے پوری طرح سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے صرف آوازیں سنائی دے رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں اس آدمی کے بھاری قدموں کی آواز کو اچھی طرح سے پہچان چکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، ساتھ ہی گھوڑے کی آواز نے بھی مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ یہ آدمی اس گھوڑے کو میرے کمرے میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ آخر ایک گھوڑے کا کمرے میں کیا کام؟ گھوڑا بھی یہ کالے رنگ کا تھا، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے کھا جائے گا۔ اس کے اندر تو مجھے حیوان نظر آتا تھا۔ میں چپ چاپ بڑی خاموشی سے اپنے اندر ہمت باندھ کے وہاں پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کے گلے میں بندھی رسی کو کھوٹی سے باندھ دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ڈر کے مارے میرا تو برا حال ہو رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ آج رات مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے ساتھ کمرے میں کوئی گھوڑا بندھا ہو اور آپ ایک ایسی جگہ پر ہو جسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اور نہ اس جگہ کے بارے میں سنا ہو، تو آپ کو ایسی جگہ پر نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ویسے بھی مجھے گھوڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اس گھوڑوں نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں لگاتار بھگوان سے پرارتھنا کر رہی تھی، بس جلدی سے صبح ہو جائے اور یہ وقت کسی بھی طرح سے گزر جائے۔ یہاں سے بہتر تو میں اپنے جیل کے سیل میں تھی، کم سے کم وہاں پر میرے ساتھ گھوڑوں کو تو نہیں باندھا گیا تھا۔ اب وہ جیل بھی مجھے سورگ کے جتنا یاد آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ خود سے کھل گیا اور کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ وہ بدبو اتنی عجیب تھی کہ میرے دماغ پر حاوی ہو گئی تھی۔ مجھے چکر آنے سے محسوس ہو رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہوش حواس کھو چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شاید صبح کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔
میرے سامنے تو گھوڑا موجود نہیں تھا، اب کمرہ صاف ستھرا بھی تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ جب میں اس کمرے میں آئی تو وہ آدمی مجھے ایک اسٹور روم کے جیسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے ساتھ گھوڑے کو بھی کمرے میں ہی بند کیا گیا تھا، لیکن یہ تو ایک نیا ہی کمرہ تھا۔ میں ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کمرے میں پھیلی اس عجیب سی بدبو کو سونگھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میرے دماغ کے کام کرنا بند کر دیا۔ مجھے اس خطرناک آدمی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی کمرے کے اندر آئی تھی۔ وہ لڑکی لگ بھگ 15 سال کی ہوگی۔ وہ لڑکی اس قدر خوش ہو رہی تھی کہ اسے دیکھ کر تو میں اپنی پریشانیاں ہی بھول گئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت خوش نظر آ رہی تھی، بلکہ مجھے اس کے سامنے بیٹھ کر عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پوری رات ایک گھوڑے کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر میرا تو جیسے پورے شریر سے بدبو آ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ بہت برا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھو، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، بلکہ آپ جا کر پہلے باتھ روم میں نہا لو، اس کے بعد میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پہلے میں نہا دھو کر فریش ہو جاتی ہوں تاکہ میرے اندر سے وہ بری بدبو بھی نکل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گئی اور میں باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب تک وہ آئی میں فریش ہو کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اور اچھے طریقے سے مجھے ناشتہ سرو کیا۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خود کو ہلکا سا نوچ کر دیکھا۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اس بدبو والے کمرے میں، اس خوبصورت اور عالیشان کمرے میں بیٹھ کر مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چمتکار ہوا ہے جو میں اس جگہ سے نکل کر یہاں آ بیٹھی ہوں۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ وہ لڑکی بار بار مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کیے جا رہی تھی کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ اس کے سوالوں کو اگنور کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کب اور کیسے دیکھا؟ اس نے کہا کہ آپ تو اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور یہ میرا گھر ہے۔ میں اس گھر میں اپنی ڈیڈی کے ساتھ اور اپنے چاچا جی کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہاں پر پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں جاننے میں بہت انٹرسٹ آ رہا ہے۔ مجھے میرے ڈیڈی نے کہا تھا کہ میں یہاں آ کر آپ کا خیال رکھوں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے ڈیڈی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ڈیڈی کا نام راہل سنگھانیہ ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا، تمہارے ڈیڈی کا نام راہل سنگھانیہ ہے اور تمہارے ڈیڈی کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائی۔ اس نے اپنے ڈیڈی کی عمر کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ جو وہ بھی باتیں وہ کر رہی تھی وہ تو صرف معصومیت میں ہی کر رہی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ خوب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے اور بھی باتیں پوچھنے کی کوشش کی، مگر اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ تبھی باہر سے بھاری قدم اور پولیس کے سائرن کی آوازیں بھی آنے لگی تھی۔ یہ سن کر تو میں ڈر گئی تھی اور میرا شریر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ تبھی وہ خطرناک آدمی اندر آیا۔ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اسے جیل میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس آدمی کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی، مگر ایک طرف ہو کر سہم گئی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، اس کے منہ سے ایک شبد بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ آدمی اندر آیا اور کہنے لگا تم تو مجھے خوش کر دیا۔
میرا کام پورا ہو گیا، تمہیں پولیس واپس لینے آ گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں جلدی ہی جیل سے رہا کروا دوں گا، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں آ گئی تھیں۔ وہ دو لیڈی پولیس کانسٹیبل مجھے اریسٹ کرنے کے لیے اندر تک آ گئی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے تو کہا تھا کہ تم دوبارہ جیل میں نہیں جاؤ گی، تم میری بات مان لو، اس گھوڑے کو اپنے کمرے میں رکھ لو اور تم خود بھی یہیں پر سو جاؤ، تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ اور اب تو پولیس مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو صرف اور صرف مجھے اپنے کام کے لیے بہلا رہا تھا اور مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے دماغ میں یہی سب باتیں سوچ رہی تھی، تبھی لیڈی کانسٹیبل نے میرے ہاتھ سے ہتھ کڑی پہنا دی۔ مجھے دوبارہ سے پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی تو کانسٹیبل نیتو نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم جیل سے فرار ہو گئی تھی؟ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں تمہاری جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھے سختی سے کہا تھا۔ وہ تو ایک ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر تو میں بڑی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم مجھے ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ تمہیں جیل سے نکالنے والی بھی تو لیڈی کانسٹیبل ارچنا ہی تھی، تو وہ بھی اریسٹ ہو چکی ہے، اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ اب تمہاری خیر نہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں اس کی سزا بھی تو بھگتنی ہوگی، اور اپنے جرم کی بھی۔ گاڑی چل رہی تھی اور راستے میں ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ واپس جیل تک آ گئے تھے، مگر لیڈی کانسٹیبل وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ لیڈی کانسٹیبل ارچنا کو تو اریسٹ ہونا تھا، مگر وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل نیتو کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھے۔ وہ تو یہ دیکھ کر خود حیران تھی کہ اس لیڈی کانسٹیبل ارچنا کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ لیڈی کانسٹیبل نیتو کے مطابق وہ تو بڑے جرم کا حصہ بن گئی تھی، کیونکہ اس نے رات کے ٹائم پر ایک قیدی عورت کو جیل سے بھگایا تھا اور کسی اور آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اسے جیل میں تھوڑی سی سزا تو کاٹنی ہی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی نوکری سے بھی نکل جانی چاہیے۔ مگر لیڈی کانسٹیبل ارچنا کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی یا اداسی نہیں تھی، بلکہ وہ تو نارمل سی نظر آ رہی تھی۔ نہ ہی وہ اپنی نوکری سے نکلی تھی اور نہ ہی انہیں اریسٹ کیا گیا تھا۔ میں ہر رات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل ارچنا کو دیکھ کر مجھے بھی ایک تسلی مل رہی تھی کہ اب میرے ساتھ بھی اچھا بیہیو ہی کیا جائے گا، کیونکہ میرا ساتھ دینے والی عورت اریسٹ نہیں ہوئی، انہیں کوئی سزا بھی نہیں ملی، تو مجھے کیوں ملے گی؟ اسی تسلی کے ساتھ واپس میں اپنے سیل میں چلی گئی، جہاں پر اب مجھے اپنی خوش قسمتی کا انتظار تھا۔ جب میں اپنی دیورانی کو جان سے مارنے کے جرم میں جیل کی کال کوٹری میں لائی گئی تھی، میں نے تو کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر غصہ انسان کو کس قدر بہکا دیتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دیورانی تو بچ گئی تھی، وہ یہ دنیا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، پر میری زندگی برباد ہو گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ زندگی بھر میں یہاں سے باہر نکل پاؤں گی یا نہیں۔ تبھی اچانک ایک بھاری قدم کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی آدمی تھا جو مجھے پہلی بار سیل سے باہر لے کر آیا تھا۔ یہ آدمی نہ جانے مجھ سے کیا چاہتا تھا، میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر مجھے پریشانی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اب تو میں بھی نارمل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سیل کے قریب آیا، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اب اس کو دیکھ کر کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو بڑی بڑی آنکھوں والا وہی خطرناک آدمی تھا جسے میں نے دیکھا، اور پھر میں اسے پہچان گئی تھی۔ میں نے اسے سوال کیا کہ کیا بات ہے، اب تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یاد ہے تم نے مجھے
ایک وعدہ کیا تھا، شاید تم اپنا وعدہ بھول گئے ہو، تم نے اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، وہ خطرناک آدمی آج اتنا زیادہ ایموشنل لگ رہا تھا کہ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ آدمی تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ خود کو شرمندگی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ وہ رو رہا تھا اور روتے روتے ہی مجھ سے کہہ رہا تھا، پلیز بہن مجھے معاف کر دو، میں خود بہت مجبور ہوں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، ارے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے جو بات کہی وہ بڑی ہی پریشان کر دینے والی تھی۔ اس نے بتایا، بہن میری عمر 50 سال ہے، لوگوں نے مجھے بے وجہ ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ پہلے میری ایک دکان ہوا کرتی تھی، میں ایک وید ہوں، میں 5 عورتوں کا علاج کیا کرتا تھا اور میرے پاس 5 عورتیں زیادہ تعداد میں آتی تھیں۔ میرا علاج کرنے سے وہ عورتیں پریگننٹ ہو جاتی تھیں۔ بس یہی سب کرتے کرتے میں امیر ہوتا چلا گیا، میرا نام لوگوں میں فیمس ہو گیا اور میں 5 عورتوں کا علاج کرتا ہوں اور وہ میرے علاج سے پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ تو بھگوان کی کرپا تھی اور میرے ہاتھ میں چمتکار تھا، اور دھیرے دھیرے میرے ہاتھ سے یہ چمتکار کم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ جیسے جیسے میری دوائیوں کی خبر لوگوں تک پہنچنے لگی اور لوگوں نے یہ خبر پولیس تک پہنچا دی، ہمارے علاقے کے بڑے DIG صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد انہوں نے مجھے پرسنل ملنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میری بیٹی کا علاج کرنا ہوگا۔ میری ایک 15 سال کی بیٹی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ باہر سے تو میری بیٹی دیکھنے میں بہت صحت مند نظر آتی ہے، مگر اس کی زندگی کے صرف 2 3 سال ہی رہ گئے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ DIG صاحب نے تو میری زندگی دشوار کر دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اگر میری بیٹی کا علاج نہیں کیا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا اور سارے شہر میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گے۔ اب بتاؤ بھلا میں ایسا کون سا چمتکار کروں جس سے ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے؟ جب ایک وید کے سر پر بندوق رکھ دی جائے اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھی جو میری نظر میں ان کے لیے پورا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی اور وہ ایسا کبھی کر بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جس سے پہلے سے ہی کسی کا قتل کیا ہو اور وہ جیل میں پڑی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک عورت لا کر دی، لیکن میں اس کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس عورت نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور DIG صاحب سے کہہ دیا کہ اس عورت کے ساتھ آپ کی بیٹی کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور انہوں نے مجھے تمہیں دکھایا، لیکن تم مجھے بہت لاچار اور معصوم لگتی تھی۔ میں نے تمہیں آزمایا اور سوچا کہ اس بہانے تمہاری بھی مدد ہو جائے گی۔ میں DIG صاحب سے کہوں گا کہ وہ تمہاری بھی مدد کرے اور تمہیں جیل سے رہا کر دے، اس لیے میں تمہیں ان کے گھر پر لے کر گیا۔ مگر انسان کی قسمت میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں اس نے سوچا ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے تو DIG صاحب کو دکھانے کے لیے گھوڑے کے اوپر علاج کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کالے رنگ کے گھوڑے کو تمہارے ساتھ کمرے میں باندھ دیا اور تمہیں دیسی گھی کھلانے کے لیے کہا، بات سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے دیسی گھی میں نیند کی دوائی ملا رکھی تھی تاکہ تمہیں وہ کھا کر نیند آ جائے اور صاحب کو یقین ہو جائے کہ میرا پلان کام کر رہا ہے، اس لیے تمہیں دیسی گھی کھلایا تھا۔ میں نے DIG سے کہا کہ میں یہاں پر اپنی شکتیاں استعمال کروں گا، لیکن میں دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں نے DIG صاحب کو یہ سب کچھ دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ میں ان کی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی خاص طریقے کا تنتر منتر کر رہا ہوں۔ بہن میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو مجھے شخصیاں ملی اور میں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب لوگوں کو میری اس بات پر یقین ہی نہیں آتا، بلکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بہانے کر رہا ہوں۔ میری تو قسمت پھوٹ گئی جو میرے سر پر آن پڑی ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کی بیٹی پھر سے بیمار ہو گئی اور اب شاید ہم دونوں ہی نہ بچ سکیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کبھی کبھی کتنے جاہل بن جاتے ہیں۔ ہم تو یہاں پر سزا کاٹنے آئے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، سزا ان کو بھی دی جا رہی ہے۔ اس دن مجھے اپنے جیل میں ہونے پر سارا افسوس ختم ہو گیا تھا، کیونکہ جو لوگ باہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے قید ہی ہیں۔ اس دنیا میں اصل مطلب تو کوئی بھی انسان آزاد نہیں، ہر انسان کسی نہ کسی قید میں گھرا ہوا ہے۔ آروپی نہ ہو کر بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح کی سزا کاٹنی پڑتی ہے، لیکن مجھے اس آدمی پر بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی ڈی آئی جی نے اسے گھیر لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ جو آدمی مجھے پکڑ کر لے گیا تھا اس نے ڈی آئی جی صاحب کی وجہ سے سوسائیڈ کر لی تھی، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ سوسائیڈ کرنے سے پہلے اس نے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا جو اس کے ہاتھ سے برآمد ہوا تھا۔ اس نوٹ میں اس نے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ کس طرح سے ڈی آئی جی اسے ان کی بیٹی کا علاج کرنے کے لیے بلیک میل کیا کرتا تھا۔ مجھے اس آدمی کی موت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس آدمی نے جتنا مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کیا تھا اتنا ہی میرا فائدہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا تھا۔ مرتے دم تک انہوں نے اپنے وعدے کو اس طرح سے پورا کیا۔ انہوں نے اپنے نوٹ کے اندر ڈی آئی جی صاحب کے بارے میں بھی لکھ دیا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں جس جیل میں رہنے والی لڑکی کو میں استعمال کرنے کے لیے باہر نکال کر لایا تھا اس لڑکی کی سزا کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لڑکی بے قصور ہے اور اس کی سزا پوری ہو چکی ہے۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ اگر میں زندہ ہوتا تو اس لڑکی کو جیل سے رہا کروا لیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ میں نے سوسائیڈ کر لی ہے تو لوگ میری اس چاہت کو پورا کر دیں۔ اس کیس نے پورے پولیس سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ڈی آئی جی صاحب کو بہت ذلیل کیا تھا۔ ان کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا تھا، اور تو اور مجھے بھی 1 مہینہ سزا کاٹنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں اس آدمی کی آج بھی احسان مند رہوں گی جس نے مرنے کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے بھی غصے میں آ کر اپنی دیورانی کو مارنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میری سسرال میں میری دیورانی کے آنے کے بعد اس نے میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ میں جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی سسرال نہیں گئی، بلکہ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے میں نے نوکری کے لیے ٹرائی کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میرا پتی تو ایک اچھا آدمی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا اور میری بیٹی کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہوگا۔ میں دوبارہ اپنی سسرال میں جا کر ان لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ اب میں جاب کر رہی ہوں اور کمپنی میں ہی مجھے رہنے کے لیے ایک فلیٹ بھی دیا ہوا ہے۔ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن آج بھی مجھے اس آدمی کی موت پر افسوس ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے۔